नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मेरी जन्नत। उम्मीद करती हूँ आप खैर व आफ़ियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का जो प्रोग्राम, आज का जो हमारे वीडियो है, ये है नमाज के ऊपर। तो इसको हमने इस तरह बनाया है कि आपको सही नमाज़ पढ़ने का, लोगों ने बहुत मुझे कहा है कि नमाज़ पढ़ने का सही तरीका हमें बताएं। तो इंशाल्लाह ये इसको आप देखने के बाद आपकी अगर नमाज में कोई गलती है तो वो ख़त्म हो जाएगी और सही नमाज, सही रूल, सही असूल के साथ इस्लाम को फॉलो करते हुए आप अदा करेंगे इंशाल्लाह। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फिर बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें और आखिर में लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज का जो हमारा मौजू है वो नमाज है। व्यूअर्स, नमाज के लिए सबसे पहले तो हमें जो करना चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, पाक साफ़ कपड़े हों और ऐसे कपड़े हों कि जो आप बाहर भी पहन के जा सकें। बाज़ लोगों को ये पता नहीं होता, वो शलवार कुछ और पहन लेते हैं, कमीज़ कोई और पहनी हुई होती है, दुपट्टा कोई और पहना होता है, नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। तो अल्लाह के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों के लिए अच्छा लिबास पहनते हैं, तो हम अल्लाह के रूबरू हों कि तब भी अच्छा ही लिबास पहने। तो ये एक इस चीज़ का ख्याल रखें, अगर जो इस तरह करते हैं तो वो इस अपनी गलती को सुधार लें यहाँ पे। उसके बाद हमारी जहाँ भी हम नमाज़ पढ़ते हैं उस जगह साफ़ होनी चाहिए। हम अगर जो नमाज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो जो नमाज़ हमारी पाक साफ़ होनी चाहिए। ये ना हो कि हर जगह पे पड़ी हुई हो, हर तरह के उसके ऊपर गंद लगा हुआ हो और हम उसको बिछा के नमाज़ पढ़ लें। ये भी एक इसको भी फॉलो करें और अच्छी साफ़ सुथरी जगह को आप चूज़ करें नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद जो चीज़ आती है वो ये है नमाज के अरकान। बाज़ लोगों को अरकान का पता नहीं होता, बस नमाज पढ़ देते हैं, तो इसमें भी गलती होती है, तो फिर हमारी नमाज गलत हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। तो आइए आपको हम इनके अरकान के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से अरकान हैं और कहाँ कहाँ अदा किए जाते हैं। नमाज के अरकान में आपको बताती हूँ। पहले नमाज स्टार्ट करते हैं तकबीर तहरीमा से। तकबीर तहरीमा का मतलब होता है नियत कर लेना, फिर अल्लाहु अकबर तक कर लेना। फिर उसके बाद आता है सना। सना का मतलब है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। ये इससे आगे आप पढ़ते जाएंगे। फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसको कहते हैं तऊज़। फिर तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को कहते हैं। फिर अल-फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह को कहते हैं। उसके बाद आता है सूरह इखलास। अल्हम्दुलिल्लाह आप जब पढ़ रहे थे फिर सूरह इखलास, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप सूरह इखलास ही पढ़ें, आप कोई भी सूरत यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई सूरत नहीं आ रही तो सूरह इखलास भी पढ़ सकते हैं, ये भी सूरत ही है। उसके बाद आप चले जाते हैं तस्बीह रुकू पे। सुब्हान रब्बियल आज़ीम, जब घुटनों पे हाथ रख के हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं तस्बीह रुकू। उसके बाद हम चले जाते हैं तस्मिया पे। समी अल्लाहु लिमन हम्दा रब्बना लकल हम्द, ये इस पे चले जाते हैं। उसके बाद हम इसके बाद कहते हैं तहमीद, रब्बना लकल हम्द, इसको कहते हैं। और उसके बाद तस्बीह सजदा हो जाता है, जब हम सजदा ज़मीन पे कर लेते हैं। उसके बाद तशहद, इसको कहते हैं। और उसके बाद हम चले जाते हैं दुरूद शरीफ पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। तो ये हमारी जो नमाज है इसके ये सारे हमने सबको ये अदा करने हैं। अगर ये अदा नहीं करेंगे इसमें अगर कोई मिस्टेक हो जाएगी तो हमारी नमाज ही गलत हो जाएगी। अब है कि अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम उसको क्या करें, हम उसको फिर
اس کو ہم نکالیں گے، اپنی مسٹیک کو نکالیں گے، جہاں پہ ہم سے غلطی ہو جائے گی تو ہم سجدہ سجود کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب اتحیات للہ پڑھ لیتے ہو، اس کے بعد آپ نے ابھی درود شریف نہیں سٹارٹ کرنا، آپ نے سیدھی سائڈ پہ منہ پھیر لینا ہے، سلام جیسے کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ایک سیدھی سائڈ پہ آپ نے کر لینا ہے، اور پھر سیدھا سجدے میں چلے جانا ہے۔ سیدھا سجدے میں جا کے پھر وہ 2 سجدے کر لینے ہیں، پھر اٹھ کے پھر وہیں سے تحیات للہ سے ہی سٹارٹ کر لینی ہے۔ یہ آپ کی غلطی جو ہے یہاں سے یہ ایک قسم کی ہم نے اللہ سے معافی مانگ لی، تو یہاں پہ یہ جو غلطی ہے، یہ مسٹیک اس کی یہاں سے ہم نکال لیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم نماز میں بہت ساری غلطیاں کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں صحیح نماز ادا کرنے کا سب مسلمان ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے، تو انسان کو اپنی غلطی سدھارتے رہنا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا ہے تو وہ کہتا ہے اب میں اگر کہوں گا کہ یہاں سے میری غلطی ہے تو مجھے کوئی چھوٹا بتائے گا تو میری انسلٹ ہو جائے گی، یہ آپ نہ سوچا کریں، کیونکہ علم سیکھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، آپ کسی ٹائم پہ بھی علم سیکھ سکتے ہو، آپ آخری عمر کے آخری حصے میں بھی اسلام کو سیکھ سکتے ہو۔ ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے ساری زندگی کفر کیا اور آخر میں ایک کلمہ پڑھا اور وہ جنت میں چلے گئے۔ تو اسلام سیکھنے میں کوئی غلطی نہ کریں، کوئی اسلام سیکھنے میں شرمندگی نہ محسوس کریں، جہاں تک ہو سکے آپ اسلام کو سیکھیں، اور پہلے سیکھیں اور پھر دوسروں کو بھی سکھائیں۔ تو یہاں پہ ہمارے اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری بہت ساری مسٹیک ہوتی ہیں، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ مسٹیک کی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ اپنی مسٹیک نہیں نکالتے، اس لیے نہیں نکالتے کہ ہماری کہیں سے ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ اس کو تو نماز ہی نہیں آتی۔ یہ بات آپ نہ سوچیں، اور اپنی جہاں سے بھی ہو سکے اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اور اب اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہم غلطیاں کہاں کرتے ہیں۔ پہلی غلطی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نیت سے ہی نہیں کرتے۔ نماز کی نیت سے مراد یہ ہے کہ آپ نماز کی ارادہ نماز کا کرنا ہی کافی ہے، لیکن کیونکہ ہم بہت سارے ہمارے دماغ میں خیالات چل رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں نیت باندھ لینی چاہیے کہ ہم فرض پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، وتر پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اس کی نیت کر لینی چاہیے کہ ہم اتنی رکعت پڑھ رہے ہیں اور یہ چیز پڑھ رہے ہیں اور یہ والی نماز پڑھ رہے ہیں، کس ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی نیت کر لینی چاہیے۔ اب اس کے یہ بات آتی ہے کہ ہم جہاں پہ غلطی میں نے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ ہے سجدے کی غلطی۔ ایک سجدہ آپ لوگوں نے کر لیا، جب زمین پہ آپ نے سجدہ کیا، آپ تھوڑا سا اوپر ہو گئے اور پھر سجدے میں چلے گئے، یہاں پہ بہت بڑی غلطی آپ نے کر لی۔ آپ پیچھے سیدھے ہوں گے، آپ کی کمر بالکل سیدھی ہوگی، اور آپ دوبارہ سجدے میں جائیں گے تو آپ کا سجدہ ہوگا۔ اب ایسے نہیں کہ آپ نے تھوڑا سا سر اٹھا لیا اور پھر نیچے۔ اور پھر دوسری غلطی یہاں پہ لوگ کرتے ہیں کہ سر ایسے زمین پہ لگا اور اٹھا لیا، لگا اور اٹھا لیا۔ یار اتنا جلدی آپ زمین پہ جا کے کم سے کم بھی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، تو 3 بار آپ نے کیسے پڑھ لیا؟ آپ خود سوچیں۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے سجدے میں سر جاتے ہوئے پڑھ لیا، ایک سجدے میں پڑھ لیا اور ایک واپسی میں پڑھ لیا، تو یہ بھی آپ سے غلطی ہو گئی، یہاں پہ بھی آپ کی نماز میں غلطی آ گئی۔ تو جہاں سے آپ کی نماز میں غلطی آئے گی وہ جگہ قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی بات بتاؤں، شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا اور بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، وہ یہ غلطی آتی ہے کہ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو ہم سجدہ صحیح نہیں کرتے، ہمارے یا تو ہاتھ ادھر ادھر ہوتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھیں اور اس کے درمیان میں اپنا سر رکھیں، اور ہمارا جو ماتھا اور ہماری جو ناک یہ زمین پہ لازمی لگنی چاہیے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو یہاں پہ ایک فائدہ مند بات بتاؤں، یہ تو اسلام سے ریلیٹڈ تھی، اب میں آپ کو دنیا کی بات ایک بتاؤں۔ یہاں سے آپ جتنا سجدہ لمبا کریں گے، جتنا آپ اپنے دماغ پہ، جتنا آپ اپنے ماتھا اپنے نیچے ٹیکا ہوگا تو اس پہ زور ڈالیں گے، اور جتنا لمبا آپ کا سجدہ ہوگا اتنا آپ کا بلڈ سرکولیشن زیادہ ہوگی۔ جب بلڈ سرکولیشن زیادہ ہوگی تو آپ کے بال گرنے ختم ہو جائیں گے، آپ کے سر کا درد ختم ہو جائے گا، آپ اگر ذہنی کچھ پرابلم ٹینشن کی شکار ہیں تو وہ ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ آپ کا دماغ جو سر ہے اس میں خون کا پریشر اسی وقت ہی آتا ہے جب آپ سجدہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ سر اوپر ہوتا ہے، پاؤں نیچے ہوتے ہیں، تو ہم چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں تو سر تو ہمارا نیچے نہیں ہوتا. بس ایک یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا جو یہ بلڈ ہے یہ سر کی طرف جاتا ہے، تو یہ ہمارے سارے پرابلمس کو حل کرتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں اگر کوئی دماغی پریشانی ہے، اگر دماغی کوئی بیماری ہے تو وہ بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے، تقریباً آدھے سے زیادہ اس سے ہی ختم ہو جاتی ہے. باقی علاج بھی کروائیں، یہ نہیں کہ آپ کہیں ہمیں کوئی پرابلم ہے تو نماز سے صحیح ہو جائے گی، نماز سے بھی صحیح ہوگی، لیکن آپ کو اس کے ساتھ علاج بھی کروانا چاہیے. اس کے بعد ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں بہت جلدی میں پڑھتے ہیں. اب بہت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ڈرامہ لگا ہوا ہے، اب وقفہ ہو گیا، اب جاؤ نماز پڑھ لو. وقفہ 5 منٹ کا، 10 منٹ کا، 10 منٹ کا تو نہیں ہوتا، 5 کا ہوتا ہے. اب 5 منٹ میں وہ ڈس کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا انہوں نے پڑھا کیا، انہوں نے سجدہ کون سا پھیرا، کون سی جگہ پہ کیا پڑھا، کہاں پہ کیا پڑھا، کچھ ان کو خود بھی نہیں معلوم ہوتا. ان کا دماغ بس اس ڈرامے میں ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہیں اس میں ہوتا ہے، تو کہتے ہیں بس ہم نے نماز جو ہے پڑھ لینی ہے اور ختم ہو گئی. تو اس طرح بھی نماز نہیں ہوتی. آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ نماز کو پہلے سمجھیں، اور اگر آپ کو نماز نہیں آتی تو آپ نماز کو سیکھیں. نماز جب آپ کو آئے گی تو ہی آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی غلطی نہیں آئے گی. اگر نماز آپ کو نہیں آتی تو آپ کسی سے سیکھیں، اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے، شرمندہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ جو تبلیغی لوگ ہوتے ہیں وہ تقریباً آخری حصے میں بھی میں نے دیکھا ہے ان کو. میں خود ایک دفعہ تبلیغ پہ گئی تھی، سروزہ میں نے لگایا تھا، تو میں نے ان کو دیکھا کہ بہت بوڑھی بوڑھی عورتیں تھیں، وہ آ کے ہم سے سیکھ رہی تھیں. وہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ ہمیں نماز سکھاؤ. تو جب ان کی عمر کو دیکھا جائے تو ہماری نانی دادی کی عمر کی ہوں گی، لیکن ان کے اندر جذبہ تھا کہ انہوں نے نماز اچھے سے پڑھنی ہے. تو ہم نے ان کو سکھایا اور یقین کریں اتنی خوشی محسوس ہوئی، اتنا اچھا لگا کہ ہماری وجہ سے کسی کی نماز صحیح ہو گئی. تو آپ یقین کریں، آپ کسی کو ایک لفظ سکھائیں گے، اگر آپ کے توسط سے کسی کو ایک لفظ آ گیا یا اس کی کوئی غلطی سدھر گئی، تو آپ یقین کریں آپ کو ساری زندگی اس کا ثواب ہوتا رہے گا اور مرنے کے بعد بھی ہوتا رہے گا. کیونکہ یہ نماز جو ہے یہ ہم پہ فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے. اب یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ نماز کے اوقات میں نماز پڑھیں. اب بہت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے صبح کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سورج نکل آتا ہے، تو وہ اس میں نماز پہ ہی ہوتے ہیں اور سورج نکل آتا ہے. تو ایسے نماز نہیں ہوتی. آپ سورج نکلنے سے تقریباً 15 منٹ تقریباً آپ پہلے 20 منٹ 15 منٹ پہلے آپ نماز پڑھ لیں، ختم کر لیں اپنی نماز. اور اس طرح ہی عشاء کی نماز میں اور شام کی نماز میں، مغرب کی نماز جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اس میں بھی آپ ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ بس اب ہم پڑھ لیں گے. بہت لوگوں کو میں نے دیکھا اندھیرا ہو جاتا ہے پھر سٹارٹ کرتے ہیں نماز، تو اس طرح بھی نماز قضا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. مغرب کی نماز جلدی ادا کرنی چاہیے. اور عشاء کی نماز لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگ سو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ رمضان میں ایسے کرتے ہیں، لوگ سو جاتے ہیں، کہتے ہیں سحری میں پڑھ لوں گا. ایسے نہیں ہوتا. نماز 12 بجے کے بعد قضا ہو جاتی ہے. یہ بہت لوگوں کو نہیں پتہ اس بات کا، لیکن نماز جو ہے وہ 12 بجے کے بعد آپ اگر پڑھو گے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن آپ کو وہ اجر و ثواب نہیں ہوگا جو آپ جلدی نماز پڑھنے میں آپ کو ملتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ نماز 12 بجے سے پہلے پڑھ لیں. بعض لوگ جاگتے رہتے ہیں، دیر سے سوتے ہیں، تو 2-3 بجے وہ نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایسے نہیں کریں. کیونکہ 12 بجے کے بعد تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو جب ایک نماز جب ختم ہوتی ہے تب وہ دوسری نماز کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے. اب یہ نہیں کہ ایک نماز میں دو ٹائم ہوں. یہ اللہ نے ایک بنایا ہوا ہے رول. جیسے ہم اپنے دنیا میں رول بناتے ہیں، اس طرح اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک رول ہے کہ جب ایک نماز آپ پڑھ رہے تو آپ کی دوسری نماز کا ٹائم نہیں ہوتا. تو دوسری نماز کا ٹائم تب داخل ہوتا ہے جب پہلی نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ آپ کو میں بتاؤں، بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ روزہ ہم ایسے بھی رمضان میں بھی، اس کے علاوہ بھی بعض لوگ روزے رکھتے رہتے ہیں.
تو وہ کہتے ہیں کہ نماز اذان کے ساتھ ہم روزہ کھولیں، تو نماز اذان کے ساتھ روزہ آپ کھولیں، ٹھیک ہے وہ بھی کھول سکتے ہیں، لیکن اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، اذان روزہ کھولنے کے لیے نہیں ہوتی۔ روزے کا اپنا ٹائم ہوتا ہے۔ روزہ آپ اس وقت افطار کریں گے جب سورج غروب ہو جائے گا، تو روزہ کھولنے کا تقریباً کچھ سیکنڈ ٹائم پہلے آتا ہے اذان سے، تو اس بات کا بھی آپ خیال رکھیں۔ روزہ جتنا جلدی افطار کیا جائے اتنا ہی زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ بعض ہمارے سنی مذہب میں جلدی روزہ کھولنے کا آرڈر ہے، حکم دیا گیا ہے۔ باقی ہر مذہب، ہر فرقہ اپنے حساب سے کرے، ہم کسی کو فورس نہیں کرتے، ہم بس ایک اپنا طریقہ بتاتے ہیں، اگر کوئی کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم۔ اچھا، اس کے علاوہ نماز کی چوری کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ نماز کی چوری یہ ہوتی ہے کہ آپ نے نماز میں سجدہ صحیح نہیں کیا، آپ نے تیمم صحیح نہیں کیا، آپ نے وضو صحیح نہیں کیا، تو یہ بھی نماز کی چوری ہو جاتی ہے۔ اس کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا کریں، اور نماز کو ہمیشہ ٹائم پہ ادا کیا کریں اور نماز کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ کیا کریں۔ جیسے کوئی مہمان آیا ہوا ہے تو کہتے ہیں چلو اب مہمان بیٹھا ہے تو میں قضا پڑھ لوں گی، عورتوں میں زیادہ تر یہ بات آتی ہے۔ تو میری ان سے اپیل ہے، درخواست ہے کہ نماز پہلے پڑھ لیں، کہ ضروری نہیں ہے مہمان نہیں خفا ہوں گے، لیکن اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، کہ اللہ کو ناراض مت کریں۔ لوگ اگر خفا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تو وہ آپ ان کو راضی کر سکتے ہو، لیکن اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، نماز آپ کی قضا ہوگی۔ تو اس کا آپ کو ایک نماز جو قضا ہوتی ہے اس کا آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ ہمیں کتنا اس کا نقصان ہے، تو میرے خیال میں نہیں کوئی اس طرح کی نماز قضا کرے گا۔ تو انشاءاللہ آپ اور ہم اچھے سے نماز پڑھیں گے، اور ٹائم پہ پڑھیں گے، اور صحیح سجدہ ادا کریں گے۔ اگر کوئی اس میں سے مسٹیک ہوگی تو ہم شرمندہ نہیں ہوں گے، دوسروں سے پوچھ سکتے ہیں، چھوٹا ہے یا کوئی بڑا ہے، اس میں شرمندہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمیں اسلام سیکھنا ہے، بس آپ اس پہ توجہ دیں کہ ہم نے اسلام سیکھنا ہے، یہ توجہ نہ دیں کہ ہم نے اسلام بڑوں سے ہی سیکھنا ہے۔ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، آپ گود سے لے کے گھور تک سیکھ سکتے ہیں، مطلب کہ ماں کی گود سے آپ سٹارٹ کرو اور آپ قبر میں جانے تک سیکھو، نماز سیکھو، قرآن پاک سیکھو، اسلام کی باتیں سیکھو۔ اس کا کوئی شرم نہیں ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، اس میں کوئی بھی شرمندگی والی بات نہیں ہے۔ آپ ہر ٹائم پہ، ہر وقت، ہر جگہ پہ اس کو پھیلا سکتے ہو۔ اس کے علاوہ نماز جب بھی پڑھیں، وضو کر رہے ہیں تو دانتوں کو صاف کر لیں۔ بعض لوگوں کا اس طرح ہوتا ہے کہ دانتوں میں کچھ انہوں نے کھایا ہے تو اس سے بدبو آتی رہتی ہے۔ جو نماز آپ پڑھتے ہیں تو وہ نماز آپ کی مکروہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس چیز کو بہت خیال رکھیں۔ اگر ہو سکے تو مسواک سے کر لیں، کیونکہ مسلمانوں میں مسواک جو ہے وہ ان پہ ایسے فرض تو نہیں ہے، نہیں ہم کہہ سکتے کہ ان پہ فرض ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ سنت ہے۔ اس کو اگر آپ یوز کریں گے، مسواک کو آپ یوز کریں گے تو آپ کو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہوگا، اور وہ نماز آپ کی بہت جلدی قبول ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کے جیب میں، یہ آپ کو شاید پتہ ہو، شاید لوگوں کو نہ پتہ ہو، جس کی جیب میں مسواک ہو، وہ اگر اس کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جاتے تو اس کی، اگر اس کے اوپر سے گاڑی بھی گزر جائے گی تو اس کی ایک ہڈی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، ہمارے یہ حدیث بھی ہے، تو اس کی ایک ہڈی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ تو اس کا ہی خیال کریں کہ آپ مسواک اپنے، جو ہمارے جوان لڑکے ہوتے ہیں، جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں، جو موٹر سائیکل زیادہ چلاتے ہیں، گاڑی میں جاتے آتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، تو میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی جیب میں مسواک ہر وقت رکھا کریں، تاکہ آپ حادثات سے محفوظ رہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں بنائی ہوئی ہیں، بہت زیادہ اللہ نے ہمارے لیے راہیں کھولی ہوئی ہیں، جیسا آپ کہہ سکتے ہو۔ اسلام کے راستے پہ آپ اگر چلیں گے تو اللہ آپ کا قدم قدم پہ ساتھ دے گا۔ اب یقین کریں کہ آپ کا ہر قدم پہ اللہ کا آپ کو ساتھ ملے گا۔ آپ جیسے گھر سے چلیں گے
تو آپ کے گھر والے جو ہیں وہ اللہ کے سپرد ہو جائیں گے۔ آپ اسلام کی راہ پہ اگر نکلیں، اگر اسلام کو پھیلانے کے لیے نکلیں، یا کوئی اور آپ کا یہ مذہبی کوئی بھی آپ اس طرح کی بات سوچ کے نکلیں کہ میں یہ اچھا کام کروں، تو آپ یقین کریں کہ آپ ایک حج سے زیادہ آپ کو اس کا ثواب ہوگا، اور آپ کے گھر والوں کو بھی اس کا اجر ہوگا، جو آپ کو تبلیغ پہ بھیجیں گے یا آپ کو اسلام کی راستے میں بھیجیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ہمیں نماز صحیح پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہماری رہنمائی کرے۔ اگر ہم سے بھی غلطیاں ہو جائیں تو اللہ ہمیں گرفت نہ فرمائے، اللہ ہمیں معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ اور آخر میں آپ سے ایک اچھی بات کہ علم سیکھو اور سکھاؤ۔ علم سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کا علم سیکھو یا آخرت کا سیکھو، آپ بس علم سیکھو، کیونکہ شعور دیتا ہے علم۔ اگر دنیا کا علم سیکھو گے تو بھی آپ کامیاب ہوگے، آخرت کا علم سیکھو گے تو بھی کامیاب ہوگے۔ تو ہم کیوں نہ دونوں علموں کو ساتھ لے کے جائیں، ہم دنیا کا علم بھی سیکھیں اور آخرت کا بھی سیکھیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں کامیاب کرے۔ آپ کا ہمارا ساتھ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو ابھی لائک کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو شیئر کر دیں اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے گروپس میں، اپنے واٹس ایپ پہ اس کو شیئر کریں۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ ایک اچھی بات کو پھیلاؤ گے اور ایک کسی کو اچھائی سکھاؤ گے تو میں آپ کو 70 گنا زیادہ اس کا ثواب دوں گا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ اگر ہمیں ایک نیکی جو ہم ایسے ہی دیکھیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ میں موبائل ہے، پیکج بھی ہے، تو کسی کو سینڈ کر دیں گے، اس کو کہہ دیں گے کہ یہ اس پہ عمل کرو، تو آپ کو اتنا اجر ہو جائے گا کہ آپ نہیں سوچ سکتے۔ بے فضول میسج ہم لوگ پھیلاتے رہتے ہیں، کوئی کہیں بھی حادثہ ہو گیا دوسرے کو بتاتے ہیں، یہ دیکھو یہ ہو گیا، فلانے بندے نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو اگر ہم اللہ کی بات کہیں پہ پھیلائیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کو دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی اس سے اجر ملے گا۔ ایک اللہ نیک امید کے ساتھ کہ اللہ آپ کا ہر دن خوشیوں بھرا لائے اور اللہ آپ کی زندگی سے ہر مشکلات کو ختم کرے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے ہر مسائل کو حل کرے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور آخر میں میرے لیے ایک دعا کریں کہ اللہ مجھے عمرہ حج کروائے، کیونکہ یہ میرا بہت بڑا خواب ہے، میری بہت بڑی حسرت ہے لیکن پوری نہیں ہو رہی۔ بس اللہ کوئی غائب سے وسیلہ بنا دے اپنے خزانوں سے، تو انشاءاللہ میرا بھی وہاں پہ جانے کا بہت زیادہ دل کرتا ہے کہ میں جاؤں وہاں پہ، وہاں جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے گناہ کیے ہوئے ہوں، تو اللہ ہمیں معاف کر دے، اور میری ایک حسرت ہے، اللہ میری حسرت قبول کرے۔ آپ سب آمین کر دیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔